हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले उस कानून के बारे में बात करेंगे जिसे आज हुकूमत ने मंजूर तो करवा लिया, लेकिन इस मंजूरी के दौरान हुकूमत के बाज़ अपने अराकीन ऐवान से चले गए और उन्होंने वोट नहीं दिया। वो बिल क्या था, वो कानून क्या था, उसके ऊपर बात होगी। दूसरे नंबर पर सबसे अहम मामला पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का है, उसके ऊपर बात होगी। सऊदी अरब में दोनों मुल्कों के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। कौन सा चैनल ये मुज़ाकरात कर रहा है, जो लिमिटेड मालूमात हमारे पास है वो क्या है, वो आपको बताएंगे। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान और भारत का मामला भी डिस्कस करेंगे। एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान, वो क्या हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का, मैं ठीक ठाक हूँ। आप बताएं। आप ठीक भी हैं, और आज आपने अजरक भी पहनी हुई है, काले रंग के कपड़े भी पहने हुए हैं और बड़े हसीन लग रहे हैं आप। तो आपका हुस्न नज़र हो सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अजरक मुझे क्योंकि बड़ी मोहब्बत से पहनाई गई है। आज हमारा पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन जो है उसकी ओथ टेकिंग थी। आपको पता है हमारे बड़े प्यारे भाई हैं MB सोमरो और चौधरी नवीद अकबर। सोमरो साहब सदर मुंतखब हुए हैं, चौधरी नवीद अकबर जो हैं वो सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। इसी तरह पूरी बॉडी है नीचे। मेरी बहन आसिया वहाँ पर मुंतखब हुई है, उसने मुझे बड़े प्यार से दावत दी थी, मैं जा नहीं सका और मैं बड़ा शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन मेरी बहन आसिया को बहुत दो ढेरों जो मुबारक पूरी बॉडी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। लेकिन मेरी बहन को पहले, क्योंकि मेरी और बहन बड़ा अच्छा एक गुलदस्ता, चारों सूबों की नुमाइंदगी है एजाज के अंदर। और आज जो तकरीब थी उसमें भी सब लोगों को मदऊ किया गया। स्पीकर को भी बुलाया गया, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी आए, अरकान पार्लियामेंट भी आए, मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले। अच्छा, एक तरफ तो खुशी थी, दूसरी तरफ यार मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ, नमल वाला, कि नमल में कोई गालबन सिलेंडर फटा है। जी, उसकी मैंने जो वीडियो देखी है बेचारी, वो तो काफ़ी पैथेटिक पोजीशन है, काफ़ी सारा उसमें जो है नुकसान नज़र आ रहा है, चीज़ें बिखरी हुई हैं, और एक कोई बंदा बहुत ज़्यादा झुलसा हुआ भी नज़र आ रहा है, और बच्चे बेचारे एम्बुलेंस के लिए पुकार रहे हैं। वेरी सैड। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला इस तरह की नागहानी सूरत हाल से जो है वो सबको बचाए। तो अजरक, क्योंकि मुझे भी उस इवेंट में एजाज़ पहनाई गई थी, तो मैं भी वहाँ से अजरक पहने आया हूँ। तो मेरा जी नहीं चाह के प्रोग्राम करते हुए मैं इसको उतार दूँ, तो मैंने कहा नहीं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। तो एजाज़, मेरा ख्याल है प्रोग्राम का बाकायदा बाज़ाब्ता शुरू करते हैं आगाज़। आज एक ऐसी लेजिस्लेशन हुई है जिसे ताकत के ज़ोर पे मंजूर तो करवा लिया गया, लेकिन ख़ुद हुकूमती अरकान, मुतअद्दिद हुकूमती अरकान ना सिर्फ ऐवान छोड़ के चले गए, बल्कि उन्होंने बरबला इसकी मुखालफत भी की, फ्लोर ऑफ दी हाउस। तो ये क्या कानून था और मसला क्या था? आसिफ, मसला कुछ भी नहीं था। मसला ये था कि एक लेजिस्लेशन है अक़लियतों के बारे में, यानी कि नॉन मुस्लिम पाकिस्तानियों के बारे में एक कमीशन बनना था। ये मामला जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के दौर से, जब वो चीफ जस्टिस थे साल 2014 में, आपको याद है वो बने थे गालबन, उनकी एक जजमेंट थी जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की, उसके ऊपर एक कमीशन बनना था। और कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये था कि हम अक़लियतों के बारे में या नॉन मुस्लिम पाकिस्तानियों के बारे में जो भी कमीशन बनाते हैं उसका सरबराह भी एक मुसलमान होता है, जिसकी वजह से जो असल मसला है वो सामने नहीं आ पाता, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। तो हुकूमत ने काफ़ी गौर खोज के बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में एक कमीशन बनाना था। उस कमीशन को बनाकर उसकी कानून साजी ईवान सदर को भेजी गई, लेकिन बाज़ जो मजहबी तबकात हैं उन्होंने तनकीद की कि इससे फ़ायदा हासिल हो जाएगा अहमदी कम्युनिटी को, ठीक है, और पता नहीं कैसे फ़ायदा हासिल हो जाएगा, हमें नहीं पता कि वो कैसे फ़ायदा हासिल हो जाएगा। उसकी वजह से ये मामला रुक गया, क्योंकि मजहबी मामलात से इज्तनाब करती हैं जो हुकूमतें हैं। अभी उस मामले को हल कर लिया गया और मामला पार्लियामेंट के अंदर आया, तो पार्लियामेंट के अंदर मौलाना फजल रहमान ने भी इसी मामले को छेड़ा कि जी जो अहमदी कम्युनिटी है ये अपने आप को अक़लियत नहीं मानती, और जब भुट्टो साहब ने अहमदी कम्युनिटी को काफिर करार दिया था या गैर मुस्लिम करार दिया था, तो इनके बाज़ अरकान को पंजाब असम्बली में गालबन कुछ सीटें दे दी थीं, जिसके ऊपर जमात अहमदिया ने कहा था कि जी वो सीटें जिन्होंने कबूल की हैं वो उनका अपना इकदाम है। तो जो अहमदी कम्युनिटी है उसके ऊपर तनकीद कर रही थी आज जो जमातें हैं हुकूमती इत्तेहाद में शामिल
جو پٹیل ہیں قادر پٹیل، انہوں نے بھی کہا کہ جی دیکھیں احمدی کمیونٹی کو آپ نے غیر مسلم قرار دیا تو یہ کام بھٹو صاحب نے قرار دیا تھا، تو یہ تو ایک داڑھی والے نے نہیں قرار دیا تھا. تو جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے بھی یہی بات کی. اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کمیشن کا کیا تعلق ہے کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ. صرف احمدی کمیونٹی کو جوڑ کے لوگوں کے جذبات کو مشتعل کر کے پتہ نہیں کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور مجھے یقین کریں اس سارے معاملے میں جو احمدی پاکستانی ہیں اس ملک میں ان پہ ترس آتا ہے کہ کوئی بندہ ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے موجود ہی نہیں ہے، اور وہ خود بھی اپنا آپ کو پتہ پنجاب میں تو وہ اپنا انٹروڈکشن بھی نہیں کروا سکتے. ویری سیڈ. اچھا تو خیر یہ ہم کسی سینسٹیو بات کی طرف نہیں جاتے، لیکن یہ باتیں ہیں وہ جو پارلیمنٹ میں ہوئی ہیں انفارچونیٹلی، اور ہماری لبرل جماعتیں ہوں یا سو کالڈ مذہبی جماعتیں ہوں تاثر یہ دیتی ہیں کہ جی ہم تو بڑے جتنی بھی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس بل کی مخالفت کر رہے تھے. تو جب بل کے اوپر ووٹنگ ہوئی تو قادر پٹیل جو ہیں وہ بھی چلے گئے، ایم کیو ایم کے ایک دو اراکین بھی چلے گئے. تاہم 179 کے قریب ووٹ جو پڑے ہیں بل کو، بل پاس ہو گیا ہے. لیکن میں نے ایک ہندو کمیونٹی ہے اس کے نمائندے ایم این اے ہیں رامیش کمار وانکوانی. آپ کو پتہ ہے یہ نون لیگ کو بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں، یہ موجودہ سسٹم کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اس بل کے حوالے سے بھی ان کا انپوٹ ہے اور بھی باقی لوگوں کا ہے. تو میں نے اس حوالے سے ان سے بات کر لی ہے. تو میرے خیال میں ایک نان مسلم پاکستانی سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس بل کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اعزاز ان کو بھی سنتے ہیں، مجھے بھی سنیں نا، جی میں بھی آپ کے پاس بیٹھا اچھا مجھے یہ تھا کہ پہلے آپ ان کو سن کے پھر خیر ہے کوئی بعد میں سنتے ہیں. آپ نے ریکارڈ کیا. یہ ہماری اسمبلی میں جو لوگ ہیں وہ ہم جب یہ ورڈ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایک لیے تھے نہ کہا کریں ہم غیر مسلم پاکستانی. ایسے ہی پاکستان سے ہمارا وہ تعلق ہے. وہی تعلق ہے جو آپ کا تعلق ہے. ٹھیک. ہمارا فیتھ کیا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، اور میں ان کی اس بات کو بڑا اس لحاظ سے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کم از کم پاکستانیت جو ہے وہ ہمارے درمیان ایک کامن چیز ہے. بالکل. اور پاکستانی ہونے کے ناطے میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. ان کا مذہب ہندو بھی ہے، وہ بھی اسمبلی میں ہیں، سینٹ میں وہ سردار جی بھی ہیں، کچھ اور اقلیتیں بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ سب پاکستانی ایک گلدستہ ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جب بھی کمیٹیوں میں وہ کہتے ہیں جی ہمیں غیر مسلم پاکستانی کی اقلیتیں نہ کہیں کہ ہم کوئی کم تعداد میں ہیں اور کوئی علیحدہ چیز ہے. ہم ایک ہی، ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا مذہب ڈیفرنٹ ہے. یہ فرق ہے آپ میں ہمیں. اور یہ ایک میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ اینگل ہمیں بھی اسمبلی میں جا کے آیا سمجھ. اور ابھی جب ہماری آئین کے ہو رہے تھے 50 سال پورے 73 کے، تو اس میں ایک اسمبلی اقلیتوں کی بلائی گئی تھی. اور اعزاز بلیو کریں کہ مجھے اس اسمبلی میں پتہ چلا کہ کیا میں پاکستان میں اقلیتوں نے کتنا اچھا کردار ادا کیا. کیا میں پاکستان کے بعد مختلف شعبوں میں اقلیتوں کی کتنی جو ہے پاکستان کے لیے سروسز ہیں. ٹھیک ہے. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا حکم بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کمیشن جو ہے بڑی تاخیر سے بنا ہے. اس کو بننا چاہیے تھا. اس میں کمیشن بنے گا چلے گا تو ہمیں پتہ چلے گا اس میں مزید بہتری کی کیا گنجائش ہے، اس میں کہاں ہم غلط ہیں، کہاں پہ ہم مزید بہتر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میری ذاتی یہ رائے، ایک کمیشن پہلے بڑا اچھا کام کر رہا تھا، آپ کے ہمارے کامن دوست ہیں شعیب سڈل صاحب. انہوں نے ویکیو کی جو پراپرٹی واگزار کرائی وہ اربوں سے کراس ہو کے اب خربوں میں جانے والی ہے. ٹھیک ہے. پورے پاکستان میں انہوں نے جو، کیونکہ پولیس گروپ کے افسر رہے ہیں، تفتیش پہ پی ایچ ڈی ہے ان کی، انویسٹیگیشن اس کے اوپر کرمنل، تو انہوں نے جو ہے اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے ہماری بہت ساری وہ پراپرٹی بھی واگزار کرائی اور بڑی سروس بھی دی. تو آج جو یہ بل پاس ہوا، میں نے اس بل کی ڈیٹیلز مجھے نہیں پتا کہ جو لوگ معترض ہیں کس بات کے اوپر ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے دفاع کے لیے اگر کوئی کمیشن بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر کام کرے گا. تو اس پہ اعتراض میرا نہیں خیال کہ ہونا چاہیے. نہیں، اور بار بار حکومت کے جو لوگ ہیں نا، وزیر اعظم جو نائب وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار اور وزیر قانون، انہوں نے بار بار کہا کہ دیکھیں اس پہ سیاست مت کریں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اسلام پر خود اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بھی قربان کرتے ہیں. اور یہ جو عہدے ہیں یہ آنے جانے، اور کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو اسلام مخالف ہو. تو آپ کو پتہ، لیکن ہمارے ہاں تو چونکہ سیاست میں نام بنانا ہے، لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرنا ہے. میں نے قانون پڑھا ہے آصف، مجھے تو اس قانون میں کوئی ایسی بات نہیں لگی
میں اور قانون کی ہم لنک بھی شیئر کر دیتے ہیں, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اور دوسرا پھر انڈر دی گائیڈ لائنز آف سپریم کورٹ بنا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کانسٹیٹیوشن سے باہر ہوگا نا. نہیں بنیادی اس میں اور بات اچھی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے تنقید تو کی, لیکن ان کی جماعت کی طرف سے جو ترامیم پیش کی گئیں, ٹیکنیکلی وہ شریک ہو گئے اس میں, ان ترامیم کو قبول کیا گیا. ایک شک تھی 35 اس کو ختم کر دیا گیا ہے, اسی طرح کی کچھ ترامیم تھی ان کو شامل کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں وانکوانی صاحب کی بات سنتے ہیں, رمیش صاحب کی, رمیش کمار, ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی. اور آپ سن کے حیران ہوں گے, ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی وہ ہمارے ہندو پاکستانی ہیں جنہوں نے قرآن بھی پڑھ رکھا ہے ترجمے کے ساتھ. تو آئیے جی پلیز. اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے موجود ہوں. آپ سے تھوڑی دیر پہلے اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق کی صدارت میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا, اور مشترکہ اجلاس کی سب سے اہم بات یہ ہوئی ہے کہ مشترکہ اجلاس میں ایک نیشنل کمیشن فار منارٹی رائٹس بل 2025 منظور کیا گیا تھا. گزشتہ 12 سال سے یہ بل زیر التوا تھا, یہ بل منظور نہیں ہو رہا تھا. اب اس بل کو منظور کر لیا گیا ہے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ بعض مذہبی حلقوں نے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس بل کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ ایک مخصوص جو مذہبی اقلیت ہے قادیانی یا احمدی کمیونٹی, اس کو اس سے کوئی فائدہ ملے گا. کیا فائدہ ملے گا نہیں ملے گا اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ کمیشن قائم کر دیا گیا ہے. اس کمیشن کے قیام کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پالیٹیشین ہیں, ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کمیشن کیوں اہم ہے. رمیش, بہت شکریہ آپ کا. رمیش, بل جب یہ منظوری کے لیے پیش کیا گیا, ہم نے دیکھا پارلیمنٹ میں کافی تقسیم نظر آئی. 179 جو ووٹ ہیں وہ ہم نے دیکھے کہ اس بل کے حق میں آئے, اور کافی ایک بڑی تعداد میں جو ووٹ ہیں وہ اس بل کے خلاف گئے. حکومت کے بعض اراکین جس میں پیپلز پارٹی کے عبد القادر پٹیل اور ایم کیو ایم کے شاید کچھ لوگ بھی, انہوں نے ووٹ نہیں دیا. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ بل کی اہمیت کیا ہے, اور پھر دوسرے معاملے پہ بھی بتائیں. دیکھو, پہلی چیز تو یہ کہ لیجسلیشن کی مخالفت سے پہلے ممبران کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جس کی مخالفت کر رہے ہیں یا ہم ریلیجیس لوگوں کی جو ہے وہ سپورٹ لینے کے لیے, جو ایکسٹریمسٹ سوچ رکھتے ہیں اس کی سپورٹ لینے کے لیے ہم ایسے بل کی مخالفت کر رہے ہیں, تو کم سے کم اپنے ضمیر سے پوچھیں. یہ نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز کا بل 2013 سے میں کوشش میں تھا کہ یہ ہو, مگر 2014 میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو آئی وہ میرے آرگیومنٹس کے اوپر آئی, کیونکہ مجھے چیف جسٹس تصدیق حسین جیلانی صاحب نے بلایا کہ میں نان مسلم کمیونٹی کے حوالے سے کچھ ججمنٹ دینا چاہتا ہوں. جب پشاور چرچ بلاسٹ ہوا تو مجھے لیڈ کرنے کا کہا کہ آپ ساری کمیونٹی کو لیڈ کرو, اور اس وقت میں نے لیڈ کیا. اور 19 جون 2014 کو جو ججمنٹ آئی اس کے اندر جو 7 جو مین ڈائریکشن تھی, اس 7 ڈائریکشن میں سے ایک ڈائریکشن یہ تھی نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز. میں تو ایون مائنارٹیز بھی نہیں کہتا, میں کہتا ہوں نان مسلم. آج بھی میں چاہ رہا تھا کہ اس کو نیشنل کمیشن فار نان مسلم رکھا جائے, اور اسی وجہ سے جب یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو کے پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچا تو سارے مجھ سے پوچھنے لگے نیشنل اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے, پیپلز پارٹی لبرل ہے تو پریزیڈنٹ صاحب کیوں اس کو جو ہے وہ ڈیلے کر رہے ہیں. میں خود پریزیڈنٹ صاحب سے ملا, اور اس ٹائم پہ پھر ہم نے لاء کو, اعظم نذیر طارق کو, پرنسپل سے سارے ہم بیٹھے کہ کچھ اس کے اندر, کیونکہ یہ ایک تاریخ لکھی جا رہی تھی کہ جو بھی نان مسلم سٹیزنس ہیں انکلوڈنگ ایوری کمیونٹی, جو بھی نان مسلم ہے وہ اس کا ممبر بن سکتے ہیں, اور ایک ایسی اسٹیچوری باڈی ہو جو نان مسلم کمیونٹی کے جو مائنارٹیز کے جو ایشوز ہیں اس کو ہائی لائٹ بھی کر سکے, ایکشن بھی لے سکے, اور اس کے پاس پاور ہو. ماضی میں ایک ایسی کمیشن بنی, سڈل کمیشن سپریم کورٹ نے بنائی, یا فیڈرل گورنمنٹ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بنائی, کوئی پاور نہیں تھے. ایون میں جب سپریم کورٹ کمیشن کا آج بھی میں ممبر ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کمیشنیں اس طریقے سے کام کر سکتی ہیں. یہ پہلی مرتبہ ایک جوائنٹلی نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے جتنی ڈیلیبریشن اس بل کے اوپر ہوئی ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں اتنی اور کسی کے. پہلے یہ بل نیشنل اسمبلی میں پاس ہوتا ہے, پھر سینٹ میں پاس ہوتا ہے, پھر پریزیڈنسی میں اس کے اوپر 8 ریکمنڈیشنیں آتی ہیں. ان ریکمنڈیشنیں پریزیڈنٹ کی ریکمنڈیشنیں کے بعد یہاں پہ بل آتا ہے واپس دوبارہ جوائنٹ سیشن میں کہ اس کے اوپر مزید امینڈمنٹ کی جائے. اور اس امینڈمنٹ کو وہی سینیٹر جو بل کو پاس کر چکے تھے, وہی سینیٹر جن کو پتہ ہے کہ یہ باڈی کی سلیکشن, ایک اسٹیچوری کا مطلب کیا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ باڈی,
کہ 4 ممبران 2 سینیٹ سے 2 نیشنل اسمبلی سے اس کا سلیکشن کمیٹی کا ممبر ہوں گے. ہر پروونشل گورنمنٹ 2 ممبران کو ریکمنڈیٹ کرے گا. ہر پروونشل گورنمنٹ کیپٹل سے 1 بندہ ریکمنڈیٹ ہوگا. ہر کمیونٹی کو وہاں پہ ریپرزینٹ دی گئی, ہندوز کو, کرسچن کو, پارسی کو, ہر کوئی کمیونٹی جو نان مسلم سٹیزن ہے وہ یہاں پہ اس کا ممبر ہو سکتا ہے. جو صوبوں سے ریکمنڈیشن آئے گی وہ کمیٹی میں ہمارے پاس آئے گی. 2 سینیٹ سے 2 نیشنل اسمبلی سے 1 فرام اپوزیشن 1 فرام گورنمنٹ وہ ممبر ہوں گے. وہ اس کے اوپر ڈیلیبریشن کر کے 3 ممبرن کا ایک بھیجیں گے پرائم منسٹر کو فار دا چیئرپرسن, فار دا چیئرمین. اور یہ جو 3 ممبر ہوں گے یہ ان کا جو تعلق ہے وہ جو لفظ لکھا گیا ہے اقلیتی اراکین نان مسلم ہوں گے. نان مسلم, ٹھیک ہے, جو چیئر پرسن جو ہوگا وہ نان مسلم. یہ پہلی مرتبہ ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. لیکن بات یہ ہے کہ ہسٹری میں آج ہمیں اس چیز کی, میں ہمیشہ یہ موقف رہا ہے 2002 سے لے کے میرا, جب بھی میں پارلیمنٹ میں بات کرتا ہوں اتنے عرصے سے, کہ بھائی ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ جب ساری پراپرٹی مائنارٹیز کی ہیں تو اس کا چیئرمین مسلمان کیوں ہے؟ آج پہلی مرتبہ نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز بن رہی ہے, اس کے اندر پہلی مرتبہ یہ بن رہا ہے. نہیں تو ماضی میں نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز ایک تو اسٹیچوری باڈی نہیں بنی, سو کالڈ مائنارٹی ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بنی, اس کو بھی مسلم ہیڈ بنایا گیا جس کے پاس کوئی پاور بھی نہیں تھے. آج پہلی مرتبہ بن رہا ہے. ادھر سے سارے تقریر کر رہے ہیں, JUI والے بھی, PTI والے بھی. یہ نور اللہ قادری پہلا بندہ تھا جس نے مخالفت کی تھی جب وہ فورسڈ کنورژن کا بل تھا. کمیٹی ہماری جوائنٹ کمیٹی تھی, اس کمیٹی کے اندر میں نے اس کے اندر کیا لکھا تھا کہ بھئی 18 سال سے کم عمر بچی یا بچہ جب وہ شناختی کارڈ نہیں بنا سکتا تب تک وہ نان مسلم بچہ 18 سال سے کم عمر ہے تو کسی مذہب میں شادی نہیں کر سکتا. بل پھاڑ کے چلا گیا کمیٹی کے اندر کہ ریجیکٹ یہ اور علی محمد خان آج ہمیں درس دینے آئے ہیں. اگر آج مائنارٹی کی بات کر رہے ہیں تو آکے اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کرتے کہ کیا اس میں ایشو ہے کیا نہیں ہے. اور کچھ لوگ جنہوں نے جس کے آپ نے نام لیے کہ آج MQM کے آدھے لوگ جو ہے اٹھ کے چلے گئے, نون لیگ کے 1-2 چلے گئے, 1-2 ہمارے پیپلز پارٹی کے لیے جو چلے گئے, میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. جب گورنمنٹ اس کے اوپر ایمفیسائز تھی, پیپلز پارٹی تھی, ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر تھی, تو پھر بھی ان کا جانا, ANP وہاں پہ موجود رہی. اور جو ایمل ولی محل میں بیٹھے تھے, شاید انہوں نے ووٹ نہیں دیا. نہیں, وہ تھے, ووٹ دیا تھا. وہ تھے. اچھا, اس میں جو کہا گیا ہے کہ JUIF نے ایک تجویز دی جسے حکومت نے مانا, اور JUIF نے کہا کہ جو سیکشن 35 ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں, اس کو آپ ختم کر دیں. اور سیکشن 35 کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ the provisions of this act shall have effect notwithstanding anything contrary contained in any other law for the time being in force. اب مجھے یہ بتائیں, کامران مرتضیٰ, ٹھیک ہے JUI کے, چلو اور بندے انگریزی سمجھتے ہیں نہیں سمجھے, کامران مرتضیٰ نے 35 کی اومیشن کی بات کی. ٹھیک, مجھے یہ بتائیں پاکستان کے اندر, پاکستان کی اسمبلی کے اندر جہاں پہ اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ, وہاں پہ کوئی قانون اسلام کے مخالف بن سکتا ہے؟ بالکل نہیں. کوئی نبی, آخری نبی جس کو وزیر قانون نے یہ کہا, خدا نے رب نے رحمت العالمین کا لقب دیا, اور کیا ان کے سلوک کے خلاف بن سکتا ہے کہ آپ اس کے خلاف کوئی قانون نہیں ہو؟ ہم نے کہا اس کو 35 میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم اس کے خلاف جا ہی نہیں رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ مائنارٹیز کی ڈیفینیشن ڈالیں کہ the minorities mean the non-Muslims, جو مسلمان نہیں ہیں. anybody who declares himself as non-Muslim. ٹھیک ہے. اگر آپ کا احمدیز کے ساتھ کوئی آبجیکشن ہے کہ بھائی احمدیز کہتے ہیں کہ ہم نہیں مسلم ہیں نہیں نان مسلم ہیں, دیکھیے ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہمارا بل اس رکاوٹ کی وجہ سے رکے. ہم یہ ڈال رہے تھے کہ بھائی مائنارٹیز مینز the person who are non-Muslims. ہم نے کہا یہ آپ ڈال دیں, وہ انہوں نے ڈال دیا. اور گورنمنٹ, اچھی بات ہے, یہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس اچھی ڈیلیبریشن ہوئی اور اس کے بعد یہ چیزیں فائنلائز ہوئی. اچھا, اس میں اگر کام جان لیں تو وہ بڑا اہم ہے. دیکھ لیے اس کیا اسکرین کے اوپر کوئی آپ کی انگلی تو نہیں آ رہی, میں صرف دیکھنا یہ چاہ رہا تھا. اینی ہاؤ, اس پہ کام کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کمیشن ہے یہ پورے ملک میں جو ہمارے نان مسلم پاکستانی ہیں ان کی صورتحال کا جائزہ لے گا, اس کی ایک رپورٹ تیار کیا کرے گا. ساتھ ہی ساتھ اگر ان کو کوئی مسائل ہوں گے تو اس کا سدباب کرے گا. اس کمیشن کے پاس وہ مسائل لے کے آئیں گے. کمیشن کے بارے میں وزیر قانون نے کہا کہ کمیشن کے پاس جو از خود نوٹس لینے کا بھی اختیار ہے, اور یہاں پہ امپلائی یہ کیا گیا کہ از خود نوٹس لینا جو کمیشن کا اختیار ہے شاید وہ نہیں رہا اب,
اس کمیشن میں ابھی جو نوٹیفیکیشن ہوگا اس سے پتہ لگے گا. جو ہمارے پاس قانون ہے اس میں تو کمیشن کے پاس اگر کسی بھی نان مسلم پاکستانی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے تو اس میں تو یہ لے سکتے ہیں نوٹس, لیکن نوٹیفیکیشن کیا ہوگا وہ اس کا پتہ لگے گا, کیونکہ ایوان کے اندر کارروائی. پلیز وہ کہتا ہے کہ آپ نے کوئی ٹی وی کے اوپر چلتے ہوئے خبر دیکھی تو کمیشن خود اس کے اوپر سو موٹو نہیں لے, مطلب جیسے سپریم کورٹ کے بھائی اگر ہم نہیں اب اس کے اوپر کمیشن لیتی, کمیشن کے پاس کوئی بھی اپلیکیشن آتی ہے تو کمیشن اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سو موٹو خود لے یا کوئی اپلیکیشن آئے. مین چیز یہ کہ کمیشن کے اندر آپ کے ناٹ بیلو دین 21 گریڈ آفیسر, آپ کا ہیومن رائٹس کا, انٹیریئر کا, لا کا, مائنارٹی کا, سارے جب یہ موجود ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ہے وہ جو ڈائریکشن ہے اس کی امپلیمنٹیشن مضبوط ہو جائے گی. سینئر آفیسرس وہاں پہ آ کے بیٹھے گا, چیف سیکریٹری کو اگر کوئی ڈائریکشن چلی جائے گی نیشنل کمیشن, اور اس وقت نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز IMF اور GSP+ کے لیے اگر اتنی امپارٹنس رکھتا ہے کہ مائنارٹیز کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کو کیسے ریڈریسل کیا جا رہا ہے, جب وہ اتنی اہمیت دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیڑھی ہے. نان مسلم کمیونٹی کے ساتھ ایویکیو ٹرسٹ سمیت جتنی جو زیادتیاں ہوئی ہیں اب وہ کور ہونے جا رہی ہیں, اور یہ میرا دیرینہ مطالبہ تھا 1914 اپنا 2014 میں ججمنٹ 19 جون 2014 میں ججمنٹ آتی ہے. آج 10 سالوں کے بعد جا کے یہ پاس ہوا ہے. آج تک کریکولم ہمارے پاس ریوائز نہیں ہوا. کریکولم کی جب میں بات کرتا ہوں اسی ججمنٹ کے اوپر, میں نے بہت ساری میٹنگیں کی کہ بھئی آپ مذہب پڑھائیں مگر آپ اس کا سپریٹ سبجیکٹ رکھیں, آپ اردو میں کیوں ڈالتے ہیں, انگلش میں کیوں ڈالتے ہیں, آج تک اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا. تو جو چیزیں ہونی ہے تو کم سے کم اس کو آپ سپورٹ کریں. اچھا اور ساری, اور آج اچھی خوبصورتی یہ ہوتی جو میرا آج میں تھوڑی بہت محنت کی کہ ساری پولیٹیکل پارٹی اس کے اوپر کنسنسس کے ساتھ یونانی مسئلے کرتے تو آج ہمارا نیشنل نہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک امیج جاتا کہ یار نان مسلم کمیونٹی کو ساری پولیٹیکل پارٹی, مگر آج ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اور دوسری ہماری کچھ پولیٹیکل پارٹی کے چند بندوں نے دکھایا کہ آج بھی جو 5% ایلیمنٹس آج بھی ملک کے اندر ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر جو بدنامی ہے وہ سوچ ہم ابھی بھی رکھتے. اچھا مجھے یہ بتائیں, مجھے سمجھ نہیں آئی. ایک تو یہ کہ اس کمیشن کے پاس ایک سول کورٹ کی, ایک سول جج کا پورا اختیار ہے, کسی کو بھی بلا سکتی ہے. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, وزیر قانون نے اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے بار بار کہا کہ جی ہم مسلمان ہیں, ہم کوئی لا ایسا سوچ بھی نہیں سکتے جو اسلام کے خلاف بنائیں, یا نبی کے خلاف کوئی لا بن ہی نہیں سکتا اس ملک میں, اور ہماری جانیں قربان, ہماری اولادیں قربان. اس کے باوجود بھی یہ بعض لوگوں نے کیوں وہاں پر ایسے نعرے لگائے جو کہ میرے خیال میں کسی بھی صورت پہ اقلیتوں کے حق میں بھی نہیں تھے, اور شاید لا کی تو مخالفت وہ کر رہے تھے. کیوں, آپ کیا سمجھتے ہیں, وجہ کیا؟ کیونکہ آپ ایک ہندو پاکستانی, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں, میں تو ایک مسلم پاکستانی ہوں نا, تو میں شاید چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہا ہوں. آپ بتائیں کہ یہ کیا وجہ لگی آپ کو؟ دیکھیں, ایموشنل چیزیں اٹریکٹ کرنا ریلیجس لوگوں کو اپنی طرف, اس سے زیادہ مجھے کوئی نظر نہیں آیا. ایون چاہے فیور میں اسپیچز ہو, چاہے جو بھی ہو, چاہے ہماری طرف سے بھی چاہے ادھر سے بھی, ساری دکھاوے کی اسپیچز ہیں. سمپل میں یہ لا ہے, لا پروٹیکٹ کرتا ہے مائنورٹی رائٹس کو. سمپل میں آپ اس سے بات کرو کہ بھائی یہ بات کرنی ہے کہ بھائی کوئی بندہ یہاں پہ پاکستان میں کوئی اسلام کے خلاف نہیں جا سکتا. سب کو پتہ ہے, ہم جا سکتے ہیں کیا؟ کوئی نہیں جا سکتا. میں نے خود پاک قرآن شریف پڑھا ہے. مجھے وہ پرسوں اجلاس چل رہا تھا تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ بھائی دعا کرائیں, تو ایسے مذاق میں کسی ہمارے پیپلز پارٹی MNA کو کہا کہ آپ دعا کرائیں, تو انہوں نے کہا کہ سر اس کو تو کل آتا نہیں ہے پڑھنے. تو نوید قمر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر رمیش سے پڑھا ہے. میں نے کہا میں ایسی دعا کر سکتا ہوں اور اس میں ایسی آیتیں کوٹ کر سکتا ہوں جو آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا, پھر آپ کو یہاں پہ علماء کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے پاس اتنا علم ہے. ڈاکٹر رمیش, آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ؟ بالکل, میں نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے, میں نے بائبل کا, میں نے کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر اسٹڈی کی ہے, میری مدینہ ریاست کے اوپر ریسرچ ہے, میری حضرت امام حسین کے اوپر میری ریسرچ ہے. میں سمجھتا ہوں ایسی باتیں کرنا, آپ سمپل میں بھائی نان مسلم کمیونٹی کا مائنارٹی کمیشن بل ہے, اس کو ہم نے تحفظ دیا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ایشوز ہو ان ایشوز کو آپ کی جو لیجسلیشن کر کے ہم آپ کی کمیشن کو پاورفل کر رہے ہیں کہ جو پہلے آپ کا دیرینہ مطالبہ ہمیشہ ڈاکٹر رمیش کرتا آ رہا تھا کہ ہماری ایک اسٹیچوری باڈی ہو, آج اسٹیچوری باڈی بن رہی ہے. اب ہم سے آپ شکایت نہیں کریں. آپ کو اگر بیوروکریٹ کے لیے اگر کہیں پہ بھی رکاوٹ ہوتی ہے آپ پرائم منسٹر کو کہیں, چیف منسٹر کو کہیں. اب بات سمپل میں یہ آتی ہے کہ بل بننے کے بعد
कुर्सी पे हम ताज किसको बिठाते हैं, चेयरपर्सन ये मेन मसला है। क्योंकि हम हमेशा जब ऐसी कोई चीज़ करते हैं हम पॉलिटिकल इन चीज़ों को बहुत रूज के ऊपर लेके जाते हैं, फिर फाइनली जाके ऐसी चॉइस कर देते हैं जो 35 उम्र का तो होगा या 60 साल उम्र का होगा, जिसको लीगली कुछ समझ भी नहीं होगी, जो इतना कमजोर बंदा ना तैनात करें, आप ये जो कह रहे हैं। जो कुछ एक्शन ले सके। रमेश, बहुत शुक्रिया आपका। रमेश, आपने भी और आपके बहुत सारे साथियों ने भी इस बिल के ऊपर बड़ा काम किया है, और जितने भी हमारे दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी हैं, वी रिस्पेक्ट देम। इस फोरम से भी हम आपको बता दें आज सबसे ज़्यादा मुझे मुबारकबाद और जो खुशी है वो मिली है तस्दुक हुसैन जिलानी साहब, एक्स चीफ जस्टिस, जिसकी ये जजमेंट थी, उसने मुझे मुबारकबाद की कि फाइनली आपका जो ख्वाब था वो पूरा हुआ। साबिक चीफ जस्टिस से फ़ोन पर बात हुई आपकी? तस्दुक हुसैन जिलानी साहब ने मुबारकबाद। वेलकम बैक एजाज। इंटरव्यू तो सुना सबने, और विनकुमानी साहब जो हैं हमारे सब लोगों के दोस्त हैं, सियासी जमातों के भी सबके दोस्त हैं, ताकतवर हलकों के भी दोस्त हैं, लेकिन ये है कि जब कभी इंडिया से इधर उधर से कोई बात होती है तो बड़ा भरपूर जवाब भी देते हैं। तो इस वजह से हम इन्हें जब मिलते हैं तो हम इनसे खुश भी होते हैं कि चलें, आपके जो भी आइडियालॉजी होती है या व्यूज़ होते हैं, लेकिन आप पाकिस्तानियत के ऊपर आपका पूरा यकीन है। तो एजाज़, मेरा ख्याल है आगे चलें और या अभी इधर रुकें। मेरा ख्याल है आज PTI के लोगों ने प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई थी, पार्लियामेंट में तो आए थे, वो पार्लियामेंट में आए थे, एहतजाज किया, बाहर चले गए और हाई कोर्ट से फिर वो आगे नहीं गए। और पता ये चला कि वो जो कल बड़ा शोर था कि जी अडयाला जेल पे पूरे आएंगे पाकिस्तान से और KPK से, तो वहाँ पे आज कोई बड़ा इज्तिमा, जो मैंने अभी एक दो लोगों को कॉल करके पूछा प्रोग्राम से पहले, तो उन्होंने बताया जी कि वहाँ पे तो कोई बड़ा इज्तिमा नहीं है। हाई कोर्ट के बाहर जो सुबह हुआ, रिपोर्ट भी हुआ, सारा कुछ प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन ये हुआ है कि इमरान खान की सिस्टर जो उज़मा हैं, उज़मा साहिबा को जो है आज मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है, और ज़ाहिर है कि वो जब मुलाकात के बाद आएंगी तो फिर कोई बातचीत भी बताएंगी, भाई की सेहत के बारे में भी बताएंगी, और बाकी जो भी कोई गुफ्तगू होगी वो ज़रा मीडिया से होगी। तो आज अभी जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सियासी तौर पर जो है वो पैदा नहीं हुई। बिल्कुल ठीक बात। तो मेरा ख्याल अब नेक्स्ट मौजू की तरफ चलें। जी ऐसे ही। तो एजाज़, आपने कल खबर दी थी कि एक बातचीत अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो है वो हो रही है सऊदी अरब में, तो इस बातचीत में क्या कोई पेशरफ्त की का कोई इम्कान है? क्योंकि मेरा ख्याल है जंग बंदी तो अनअनाउंस ख़त्म हो चुकी है शायद। आसिफ, वो जंग बंदी का टाइम तो ख़त्म हो चुका हुआ है, लेकिन मुझे अभी कंफर्म हुआ है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के हुकाम वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, और वो अफ़गान जो वफ़द है उससे मुज़ाकरात के लिए वहाँ पर गए हैं। ये जो मुज़ाकरात हैं ये सऊदी हुकूमत करवा रही है, सऊदी इंटेलिजेंस करवा रही है, सऊदी वज़ारत ख़ारजा करवा रही है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से जो वफ़द गया है उसका बाकायदा ऐलान ही नहीं किया गया, लेकिन मुझे इस बात की तस्दीक है कि एक मुख्तसर पाकिस्तानी वफ़द इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद है, जो कि बात कर रहा है सऊदी हुकाम से, क्योंकि सऊदी हुकाम का जो लिवरेज है वो तालिबान के ऊपर मौजूद है। अब वो होता है या नहीं होता, माजी में एक दफ़ा इन सारे जो तालिबान अफ़गान ग्रुपों को एक दफ़ा सऊदी अरब लेके गए थे, कुरान पे लफ्ट उठाया था इन्हें खाना काबा में, तब भी ये आपस में नहीं माने थे। तो ये ट्राई भी देखें कर लें कि शायद कोई बेहतरी हो जाए। अच्छी बात है, कोई मौका मिलना चाहिए मज़ीद बातचीत को, और इस तरह की जो खामोश बातचीत होती है नॉर्मली उसमें बातें आगे बढ़ भी जाते हैं अगर जेन्युइनली कोई बातचीत उसके ऊपर हो। बिल्कुल ठीक बात। बाकी अगर मैं ना मानूं वाली पॉलिसी जिस तरह की अफगानिस्तान की हम अभी तक देखते आ रहे हैं, उस सूरत में तो आप खाना खुदा में क्या, आप दुनिया में अल्लाह ताला के सामने भी अगर बैठ जाएं तो जिसने नहीं माननी उसने नहीं माननी। अल्लाह करे कोई इसमें से अच्छी चीज़ निकल आए, खाना खुदा और खाना रसूल की बरकत से कोई अच्छा फ़ैसला हो जाए तो मुल्क के दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बेहतरी हो। जिसमें ये तो बात एजाज़ होगी। अब ये बताएं कि फ़िज़ाई हदूद तो बंद है इंडिया के साथ हमारी, लेकिन इंडिया ने हमारे एक जहाज़ को श्रीलंका जाने दिया, ये क्या तफसील है? ये बड़ी दिलचस्प खबर है एविएशन की। आसिफ, 28 नवंबर को आपको पता है श्रीलंका में एक साइक्लोन आया है जिससे बड़ी तबाही हुई है, उसे डिटवा साइक्लोन कहते हैं। तो पाकिस्तान इमदादी सामान भेजना चाहता था श्रीलंका में, तो पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रात एक फ़्लाइट भेजनी थी, जो शॉर्टेस्ट रास्ता है वो भारत के ऊपर से गुजर के जाता है, और पाकिस्तान का त्यारा उस वक्त तक भारत का रास्ता अपना नहीं सकता जब तक कि भारत इजाज़त ना दे। तो जो पाकिस्तान के हुकाम का कहना है कि 48 घंटों की ताख़ीर के बाद
پاکستان کے طیارے کو جزوی اجازت دی گئی، یعنی کہ جزوی اجازت یہ کہ طیارہ جا سکتا تھا، واپسی کی اجازت نہیں تھی۔ پھر پاکستان کے جو ترجمان ہیں دفتر خارجہ کے، ان سے جو بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی 60 گھنٹے ہو گئے، ہم نے اور امدادی سامان بھی بھیجنا ہے لیکن ہمارے پاس اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ دونوں ملک جو ہے نا آپس سے ایک فاصلے کے اوپر ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بھارت نے بھی اگر بیرون ملک جانا ہے تو پاکستان کی فضا کے اوپر سے گزر کے نہیں جا سکتا، اور ان کے طیاروں کو بھی بہت اربوں ڈالر کا، ملینز آف ڈالرز کا نقصان آصف ہو رہا ہے مہینے کے اعتبار سے فیول کی مد میں، ٹھیک ہے۔ تو اور پاکستان نے اب جانا تھا اور ہیومینیٹیرین وجہ تھی وہ نہیں جا سکے، تو یہ انفارچونیٹ ایک واقعہ ہے۔ میرے خیال میں دونوں ملکوں کو پتہ نہیں یہ کب یہ سمجھیں گے۔ آج ایک مقامی ہوٹل میں جرمنی اور فرانس کی جو معاہدہ ہوا تھا 1950s میں، اس کی ایک سرمنی منائی جا رہی تھی جس میں جرمنی کے سفیر بھی تھے اور فرانس کے سفیر بھی تھے اور یورپی یونین کے سفیر بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے پہلی دوسری جنگ عظیم میں اور اس کے بعد یہ دونوں ملک آپس میں جرمنی فرانس بڑے لڑتے رہے ہیں، تو پھر انہوں نے معاہدہ کیا اور معاہدہ کر کے اب وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اب وہ یوں لگتا ہے جس طرح بالکل بھائی بھائی ہیں، اور جرمنی سے فرانس جانا ہو یا اور کسی جگہ جانا کو مسئلہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم کب سمجھیں گے یورپ سے۔ مجھے تو افسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہمارے یہاں سفر خاصا طویل ہے اور اس پہ بڑی دفعہ بات بھی ہوتی، تو چلیں ایک اچھی شروعات تو ہوئی کہ جزوی وہ اجازت ملی۔ ظاہر ہے ہم نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، اگر آئندہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ کوئی ہمیں بھی کہا جائے گا تو ہم بھی انہیں اجازت دیں گے۔ ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے دی تھی جب ایک پابندی کے دوران ایک میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی تھی تو انڈین جہاز کو لینڈ کرایا تھا ہم نے۔ تو چلیں یہ اچھی شروعات ہے، اگر اسی طرح آہستہ آہستہ یہ برف پگھلے چیزیں آگے بڑھیں تو آج تو یہی تھا۔ ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ مجھے اور آصف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔